आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नजर डालें तो नजर ये आता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन वो सियासी अदम इस्तेहकाम दूसरी जानिब माशी हालात पर नजर डालें तो वो भी यही नजर आता है। मुल्क में जारी माशी बदहाली से निमटने के लिए जंगी तौर पर तदाबीर लेने की जरूरत है, मगर हुकूमती मसरूफियात देखें तो ऐसा लगता है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सियासी महाजराई के सिवा मुल्क में करने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे जबकि मुल्क में महंगाई अपने उरूज पर है, डॉलर काबू में आकर नहीं दे रहा है, पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए और क्या हैं, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर आम शहरी के जहन में हैं, दिल और दिमाग में। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये समझ नहीं आ रहा कि जी डॉलर कहाँ पे कहाँ पहुंच चुका है। जब माजी में इसहाक डार साहब जो कि इस वक्त के वजीर खजाना हैं आए थे और जब नए नए आए थे तो उस वक्त सारे मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक से एक बढ़कर स्टेटमेंट देती थी। मरियम नवाज कहती थी कि देखिए अभी जहाज पर चढ़े नहीं हैं, डॉलर कंट्रोल में आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। इसी तरह से वजीर आजम शहबाज शरीफ उस वक्त कहते थे जब नए नए वजीर आजम बने कि देखिए किस तरह से हालात बेहतर होते जा रहे हैं और अभी तो हमने हुकूमत संभाली है। और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आंख से आंख नहीं मिला सकता। ये अपनी वो खिताबात में कह रहे हैं मुल्क की जो माशी सूरत हाल उसमें। तो सवाल यह है कि अगर आप आंख से आंख नहीं मिला सकते तो फिर क्यों इतनी ज्यादा माशी सूरत हाल खराब होने पर हुकूमत लेके बैठे हैं? किसकी वजह से बैठे हैं? आवाम की, जमहूर की। जब आप मसाइल हल नहीं कर सकते, मईशत का पहिया नहीं चढ़ा सकते, तो फिर किसने आपको कहा है कि आप ये हुकूमत लेके जबरदस्ती 23 से 24 करोड़ आबादी पर मुसल्लत रहें? इसी सब पर बात करेंगे जी। हमारे मायशात है मुजम्मिल असलम साहब, मैशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल असलम साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो डॉलर का रेट है वो मुल्क में बढ़ता जा रहा है और दूसरा ये कि जहां पर कल हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने फोन किया, IMF की हेड से बात भी की IMF के मामले पे, वो सारा मसला जिसमें अभी जो एक बयान आया है आपने खुद सुन लिया होगा जिसके ऊपर जी पाकिस्तान ने IMF मिशन चीफ का बयान मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है जी। आफ्टर ऑल जब उन्होंने आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, अपनी तरफ से कोल्ड शोल्डर दिखाया है जिसको एक तरीके से कह लें, तो ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, इसमें हम देखते थे कि मुल्क के अंदर तो मैं ना मानूं की रट है ही है सियासी इस वक्त जो क़यादत है उसकी, लेकिन IMF के मामले पर और एक अहम मामला जिस पे वजीर खजाना के हम इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनते रहे कि नहीं होता तो नहीं हो, नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब दिस इज हिज बॉडी लैंग्वेज ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। हाउ डू यू सी इट एंड वेयर वी आर हेडिंग इन इकोनॉमिक क्राइसिस? देखें, एक चीज होती है कि खुद एतमादी, वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आप उस खुद एतमादी में ये कहें कि मैं ही सबसे होशियार हूँ बाकी तो सब फारिग हैं, वो जो है ना वो उस शख्स को भी ले डूबती है और वो उसके साथ जो लोग या उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो काम भी खराब हो जाता है। इसहाक डार साहब आए, बड़ी खुद एतमादी से आए, बहुत अच्छी बात थी और ऐसा ही वजीर खजाना होना चाहिए कि खुद एतमाद हो, उसको पता हो कि मैंने करना क्या है। लेकिन जब आप उस खुद एतमादी में दूसरों को ताने देना, लान तान शुरू कर दें, तो फिर सामने वाला आपको कर्ज दे रहा है, आपसे कर्ज लेने नहीं आएगा, तो वो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। फिर आप रेटिंग एजेंसी जिसको देखकर दुनिया के दूसरे ममालिक बैंक्स कर्ज देते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि तुमने 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि अगर रेटिंग सही नहीं की तो मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा बी फिटिंग। उन्होंने उसके बाद और रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। राइट। फिर उसके बाद कोई बात नहीं बनी तो फिर नए नए इल्जाम। पहली दफा मैं 20 साल से रिदा मीशत कवर कर रहा हूँ, IMF सिर्फ जो है ना रिव्यूज पे बात करता है। पहली दफा IMF ने 3 से 4 दफा इनको टोका है
ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی 1998 والے حالات ہو گئے, ہم سے ہمارے لانگ رینج میزائل سے کمپرومائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آئی ایم ایف نے تردید کی وایا جرنلسٹ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں اور آئی ایم ایف کبھی اس طرح نہیں کرتا. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک وہ لیٹر جمع کرا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بجٹ اہداف طے ہیں, تو ہم جو ہے ہمارا آئی ایم ایف پروگرام خراب ہو جائے گا, اس لیے ہم الیکشن کے لیے پیسے نہیں ریلیز کر سکتے. آئی ایم ایف نے پھر جو ہے اس کی تردید کی. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی وہ ہم نے سارے تمام ٹارگٹ پورے کر لیے, آئی ایم ایف ہمیں قسط نہیں دے رہا. آئی ایم ایف نے پھر تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ باتیں پوری کی ہوئی وہ پوری نہیں کی. اور پھر کل وزیر اعظم صاحب نے جب ایک جو ہے فون کیا کرسٹینا کو, اچھی بات ہے, عمران خان بھی کرتے تھے, عمران خان کی تو کال پہ کام ہو گیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں میں وہ کور بھی کرتا تھا. because you were yes ٹھیک ہے closely نا, monitoring those things at that time. yes ہاں جی شہباز شریف صاحب نے کل کال کی تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اچھی چیز آئے گی, تو ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ ناقابل عمل تھا. اور آج انہوں نے جو ہم پہ توہین آئی ایم ایف لگاتے تھے, آج انہوں نے خود آئی ایم ایف کو جو ہے نا وہی والا بفٹنگ رپلائی دے دیا جو ساروں کو دے رہے تھے کہ تم ہمارے معاملات میں بولتے ہوتے کون ہو, دخل انداز کرنے والے. تو اب اس سے باٹم لائن یہ نظر آ رہی ہے, خود حکومت نے آج اعتراف کر لیا کہ یہ پروگرام نامکمل ہو رہا ہے, اور اب یہ نامکمل پروگرام ہونے کی وجہ سے اب آگے کا منظرنامہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ بلیک نظر آ رہا ہے. کیا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے؟ کیونکہ جس قسم کا باڈی لینگویج اس وقت حکومت کا ہے, اسپیشلی ان ٹرمز آف یور دس وزیر خزانہ, اور آج تو عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے نا سارا جو انہوں نے جواب دیا ہے, یو مسٹ ہیو ہرڈ اٹ, آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا. تو یہ سارا جو بن رہا ہے, یہ تو لگ رہا ہے کہ بڑی ایک پوزیشن لے رہی ہے حکومت کے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ نہیں ہوگا. کیا یہ پریکٹیکلی وہ ہوگا؟ کیونکہ آپ دیکھیے 24 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر آپ اس طرح سے بجٹ پیش بھی کریں گے, پھر آپ کا ایک مسئلہ امپورٹس کا کھڑا ہوا ہے اس وقت بڑا شدید, اور وہ آپ کے پاس ایک الگ اژدہا بن کے کھڑا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرینس ہے آپ تو مجھ سے خود جانیں گے اور بتائیں گے بھی اس پہ. تو یہ جو کر رہے ہیں اس وقت, یہ اس کے لانگ رن میں کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یہ عائشہ پاشا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ دیر از آلویز اے پلان بی. تو میں تو منتظر ہوں ان کا پلان بی سننے کے لیے, اور ہم بھی دیکھیں کہ ان کے پاس 25 سے 30 ارب ڈالر کا انتظام اگر پلان بی کا ہے تو اس سے تو شاندار چیز ہی نہیں ہو سکتی. اور میں تو پھر خود ان کو مشورہ دوں گا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوڑائیں, اور پاکستان کے حساب سے, جیسے ایک ہوتا ہے نا, ایک آپ بازاری کھانا کھاتے ہیں اور ایک آپ کے گھر میں وہی کھانا پکتا ہے لیکن آپ کے گھر کے ذائقے کے حساب سے پکتا ہے, تو پھر آپ پاکستان کے آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہوتا ہے وہ بازاری ہوتا ہے, وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا پروگرام بناتی ہے. لیکن آپ کا اپنا ہوم میڈ اگر پروگرام ہوگا تو پاکستانیوں کی مشکلات کو دیکھ کے وہ زیادہ اچھا ہوگا. تو اب میں منتظر ہوں کہ یہ پلان بی سامنے لائیں, اور اگر اچھا ہوگا تو ہم خود سپورٹ کریں گے ان کو, ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور اگر اچھا نہیں ہوگا اور ایسے ہی صرف ہوا میں بات ہے تو پھر ہم تو ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, کیونکہ پاکستان کو اب بند گلی تو جو ہے نا ایک چھوٹا الفاظ ہے, یہ گہری کھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اب مجھے تھوڑا سا ایک چیز اس میں یہ بھی بتائیے گا, کیا اس قسم کا جو اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے, اور آئی ایم ایف سے ہم نہیں اب نیگوشیٹ کر پا رہے, ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی وی نیڈ ٹو گو اینڈ فار نیگوشیشنز, دوسری طرف منسٹر کہہ دیتے ہیں جی فائننس کے نہیں, اور پھر عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ آج دے دیا, تو کیا یہ کلیئرٹی نہیں ہے کیا وزیر اعظم کی اپنی کابینہ کے ساتھ بھی کہ جی ویئر وی ہیڈنگ اور واٹ وی ہیو ٹو ڈو؟ دیکھیں وہ کلیئر ہی نہیں ہے نا, پہلے دن سے کنفیوز ہیں. پہلے جب آئے تھے کہ ہم نے جو ہے ریفارم کر کے 3 مہینے میں حکومت چھوڑنی ہے, پھر وہ 3 مہینے کی جگہ انہوں نے کہا مدت پوری کرنی ہے. اب مدت پوری کے درمیان بھی اب بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, الیکشن اور آگے ہم کرتے ہیں. تو یہ کنفیوز ہیں ابھی تک, دے ڈونٹ نو. اور وہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی معیشت کے ہاتھ پیر باندھ دی ہے اس نے پکڑ کے. اب دیکھیں ابھی انہوں نے خود اعلان کیا کہ 0.3% معاشی گروتھ, پچھلے سال 6.1%. صرف ایکسپورٹس, ریمیٹنسز اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے پچھلے سال سے 8.5 ارب ڈالر کم, آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں. اگر وہی مینٹین کر لیتے تو آج آپ کو پوری دنیا خود جو ہے آپ سے تجوریاں کھول کے بیٹھی ہوتی. تو ان کی نااہلی, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے, پیچھے کیا کرنا ہے. آل دے ہیو ان دا مائنڈ کہ کس طرح ہم اپنے اقتدار کو جو ہے چلا لیں, اور باقی تو ان کے لیے سیکنڈری ہے. اور اب وہ جو ہے بجٹ میں عوام کو ریلیف
اور ریلیف کہاں سے دو گے آپ بھائی؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ نہ آپ کے جتنے ٹیکس ہے اتنی آپ کی سود کی ادائیگی ہے. تو اب آپ کو قرض کا مطلب یا تو آپ بہت بڑا قرض لینے جائیں گے, اور اللہ کرے کوئی قرض اتنا بڑا دنیا میں اب دینے والا ہو, کیونکہ ہر آدمی یہی دیکھتا ہے آمدنی کے تناسب سے قرض ملتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو قرض ملتا جائے گا. آمدنی بڑھ نہیں رہی, ملک بند ہو رہا ہے, صنعت 25% ڈاؤن ہے, تو وہ اشاریے تو تمام کے تمام بگڑتے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ ہے, آپ جی کی خبر ہے, آپ نے یقیناً یہ بھی دیکھی ہوگی کیونکہ اٹس ٹوٹلی ریلیونٹ ود دا معیشت, کہ جی یہ جو پیسے, یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چاہے کچھ بھی لے لیں, سستا تیل بھی لے لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن وہ کم نہیں ہونی. یہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں 5 مہینے سے تو یہ ہمیں یہ کہانی سناتے رہے ہم سستا تیل لے کر آ رہے ہیں. ہاں جی, اب مجھے بالکل. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو جو ہے ایک بالٹی چاہیے نہانے کے لیے, اور آپ جو ہے ایک قطرہ اس بالٹی کا جو ہے روس سے آ رہا ہے, تو کیا اس سے جو ہے وہ بالٹی آپ کی بھر جائے گی؟ تو انہوں نے جو رشیا سے تیل منگایا ہے, پوری پاکستان 2 ارب لیٹر مہینے کا استعمال کرتا ہے, یہ 1 لاکھ بیرل منگایا صرف انہوں نے. تو وہ کہاں سے, اگر وہ مفت کا بھی رشیا سے آ گیا ہو نا تیل, تو پاکستان کی قیمت جو ہے نا چند پیسوں میں پیٹرول کی کم ہو سکتی ہے. تو وہ مصدق ملک کو اب سمجھ آئیے بات, جب پیٹرول پہنچا تو مطلب ہم اگر جو رشیا سے بھی ہم لے رہے ہیں, روس سے یعنی کہ, اور جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں یا دیگر ہمارے آگے بڑھتے ہیں, تو کیا اس ٹرموائل میں جو یہ سارا معاملہ بنا ہوا ہے, کیا ہمارے پاس پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ پرائسز جو ہے وہ نہیں کم ہوں گے اور اس میں ریلیف نہیں ملے گا عوام کو؟ تو پھر اس میں بھی دیکھیں انہوں رضا, نے, عالمی اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے, لیکن ہمارے حکمران ہم پہ مہربان نہیں ہے. عالمی مارکیٹ میں آج بھی 4% پیٹرول کی قیمت $70 سے نیچے آ گیا. عالمی مارکیٹ میں تو کریش ہو گئی پرائسز. LNG جو $40 کی تھی وہ $10 سے نیچے آ گئی ہے. یہاں گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, بجلی کی قیمت آج پھر انہوں نے نیپرا کے اس پہ بڑھا دی, اور پھر اس کے بعد جو کوئلہ تھا جو $400 کا تھا وہ $95 پہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پاکستان کے لیے مطلب یہ کر دی ہے, لیکن یہ اتنے نکارہ لوگ ہیں, نکمے لوگ ہیں, کہ یہ ملک میں الٹا مہنگائی اس سے زیادہ ہو رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا موقع پاکستان کو مل گیا, تاریخی موقع مل گیا, لیکن ان سے مینیج ہی نہیں ہو رہی چیزیں. کوئی اللہ خیر ہی کرے. اگر ان سے یہ مینیج نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیا مطلب, اگر جب چیزوں کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اب ایک اور آپ کو بات بتاؤں, عالمی مارکیٹ میں 1 سال میں گندم کی قیمت آدھی ہو گئی ہے, اور پاکستان میں ہر روز آٹے کا ریٹ بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. اور اچھا, یہ تو میکینزم دیکھیے نا, انفارچونیٹلی ہے بھی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا, وہ 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی نے کی, لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ وہ میکینزم پرائس کنٹرول کا کوئی جو اس وقت صوبہ ہے, کوئی جو صوبائی حکومت ہے وہ بنا لے. وہ بلوچستان میں دیکھ لیں آپ, وہ سندھ میں دیکھ لیں, وہ پنجاب میں دیکھ لیں, وہ یا KP میں دیکھ لیں, سب طرف وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا, بس لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لاسٹ کوشچن ہے, جس قسم کا کی لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF اور پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس نے سٹارٹ کر دی ہے, خاص طور پہ آپ کے وزراء خزانہ نے دونوں, اور وہ جس طرح کے جواب دے رہے ہیں, مطلب کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ اب سے 3-4 دن پہلے کا, وہ سارے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اٹھایا اس کو کہ جن کا جی کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو جاؤ, مطلب ہی واز لائک اٹ. تو یہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے, نہ یہ باڈی لینگویج ہے ان کی, نہ یہ کوئی اس طرح کی جب آپ انٹرنیشنل فورم سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری پیشنس, اور آپ کو اپنے نفس کو بھی کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی باڈی لینگویج رہتی ہے حکومت کی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے پھر؟ دیکھیں پہلے تو رضا, IMF کو پاکستان سے لڑائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان اپنے آپ کو سمجھ کے اگر بیٹھے کہ جی ہم لڑائی کر لیں گے, یہ وہ IMF اگنور کر دے گا آپ کو. مطلب جیسے اور لوگ کر دیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں اور آپ پہ کوئی شاؤٹنگ کرنا شروع کر دے, تو آپ یہی کہتے ہیں نا بھائی میں اس سے کیوں اس کا جواب دوں, میں آگے نکل جاتا ہوں. تو ہمارے وزیر خزانہ کو سمجھ آنی چاہیے بات. آپ اپنا کام نکالیں, آپ اپنے ملک کو بچائیں, آپ تھوڑا سا نرم گرم ہو جائیں, اور آپ جو ہیں تھوڑے سے اگر اتنے سخت اقدامات کیے 1-2 اور کر لیتے. الیکشن آپ 1 سال سے کہتے رہے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی, تو سیاست تو آپ کی ویسے ہی قربان ہو گئی ہے. اگر آپ یہ کوئی 2-4 مطلب بجٹ میں کوئی ایسی کوئی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ووٹ مل جائے گا, تو وہ غلط فہمی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر ہوتا تو 2013 میں پیپلز پارٹی واپس جیت کر آ جاتی, 2018 میں نون لیگ واپس جیت کر آ جاتی. یہ نہیں چلتے منجن.
آپ اپنے جو ہے مطلب جب آپ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کے وزیر خزانہ نہیں، ملک کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں. ٹرو. آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے بہتر کیا چیز ہے ادھر، لیکن انفارچونیٹلی لوگ پارٹی کے لیے چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کی سزا پوری قوم کو کرتی ہے. رائٹ. بہت شکریہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معیشت جی. اور جو بی فٹنگ آف کورس اس طرح کے جوابات دیے گئے ہیں آج بھی، اینڈ دیٹ از ویری کنسرن فل جی، کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اگر ہمارا آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ بھی نہیں ہو پاتا، جس کے لیے وی آر very much into it to negotiate. وزیر اعظم himself is very much into it. He has made a call yesterday, but despite that اس کے باوجود جس طرح سے آج ہوا ان کا رسپانس اور پھر ہمارے یہاں سے رسپانس، that is very concernful again. کیونکہ اگر آپ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ آئے اسی بات پہ تھے، پوری حکومت بنائی اسی معاملے پہ، پوری ٹرانزیکشن، پورا ایپیسوڈ اس بات پر ہوا کہ جی ریلیف دینا ہے جمہوریت کو، عوام کو، جمہور کو. But where there is no relief, then how will you pursue your politics? This is very important. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جو ملکی سیاست میں آج کل ہر گزرتے لمحے حیران کن تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس میں تحریک انصاف حیران کن طور پر ٹوٹ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے قانونی راستے بھی صاف ہوتے ہوئے نظر دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر ایسی صورتحال میں جہانگیر ترین بھرپور انٹری کرنا ان کا، ایک جانب یہ سب چل رہا ہے منظرنامہ پھر سے تبدیل ہونے کو تیار ہے. پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کا پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنسز کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اب ذرا صورتحال مختلف ہو رہی ہے. آج ایک جانب علی زیدی نے ٹویٹ کیا جس میں وہ لفظوں میں ایسی بات کہے گئے جو غالباً پچھلے کئی دنوں کی اگر ہم بات کریں دل میں رکھے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے لکھا کہ جو تم دل میں چھپاتے وہ تمہاری آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے. دوسری جانب آج فواد چودھری ایک مرتبہ پھر سے پرانے انداز میں منظر پر آئے، پریس کانفرنس کی، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کیا کہنا تھا ایسی صورتحال میں؟ ہم حکومت کو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی صورتحال میں ہم حکومت کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے، ملک میں اپوزیشن کا ہونا لازمی ہے، ضرورت ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے آئیے سنتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بے یقینی، ایک غیر یقینی معاشی حوالے سے، آئینی حوالے سے، سیاسی حوالے سے جو ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کی براہ راست ذمہ دار ہے، اور کسی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان حالات میں اس حکومت کو کی اپوزیشن خالی چھوڑ دی جائے، اس حکومت کو ایک پاکستان کے اندر شریف، زرداری یا فضل الرحمان جو ہیں ان کو کھل کھیلنے کا موقع دے دیا جائے. دوسری جانب ملک کی عدلیہ پر آنے والے وقت میں بہت ذمہ داریاں آتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. ایک طرف آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ ہے تو دوسری طرف نواز شریف سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے خواہف متوقع نظر ثانی درخواست. ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سیاسی منظرنامے میں عدلیہ بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں جہاں متوقع طور پہ اتنی بھاری ذمہ داری آنے والی ہو، سب میں لازم ہے کہ عدلیہ کے اندر تقسیم اور تنازعات ختم ہوں. آج کل آڈیو لیکس کمیشن ملکی سیاست پر بہت اثر انداز ہو رہا ہے. حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، اور معروف قانوندان ایسے میں اعتزاز احسن اس کمیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ وائر ٹیپنگ اور ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک حکومت کے لیے کہ یہ اکیلا ہی واحد، اور اس میں نہیں ہے کہ ججوں کے یا جرنیلوں کے وائر ٹیپ کرنا، کسی کے بھی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس اکیلے چارج پہ کیبنٹ بھی برخاست کی جا سکتی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے. اور اسمبلی تحلیل ہوئی بھی تھی، ہوئی، فاروق لغاری نے جو فاروق لغاری نے، اور یہ چارج تھا، اب ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے. جی بالکل ہولڈ بھی کیا. اور یہ بات کریں، سوال یہ کہ ملک میں جاری بحران اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے الیکشن اور مذاکرات کے سوا کیا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری دور میں جمہوری اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. موجودہ صورتحال میں بھی ایسے بہت سارے اقدامات حکومت کی اپنی نظر ہوتے ہوئے مطلب جمہوری حکومت ہوتے ہوئے ایسے ہو رہے ہیں جس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. ماضی میں بھی جو حکومتیں تھیں ان کو بھی ہم یہ بات کرتے تھے، اور آج بھی جو حکومتیں موجود ہے اس سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ جس لیوریج تک چیزیں لے کے جائی جا رہی ہیں، جس ایکسٹینٹ تک ان کی کیا صورتحال بنے گی. اسی سب پر جی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ
پینل میں مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے موجود ہیں جی آغا مسعود صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ آغا مسعود صاحب. ساتھ میرے ساتھ زہرا فاطمی صاحبہ ہیں, میں نے مسلم لیگ نون سے سینئر ممبر ہے مسلم لیگ نون کی. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں زہرا فاطمی صاحبہ. اور مجھے جوائن کریں گے پیپلز پارٹی سے سینٹر نثار کھوڑو صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. کمنگ ٹو یو, سب سے پہلے میں چاہوں گی جلدی سے کوئکلی ایک انالیسس کر لیں. بات آپ نے ساری سن لی ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا دیں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے ایز ان دا پرسپیکٹو آف ایوری تھنگ, چاہے وہ الیکشنز ہو یا جمہوری معاملہ ہو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آغا مسعود صاحب؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, اور اگر روڈ میپ ہوتا تو یقینی طور پر صورتحال بدل جاتی ہے. آج ان کو 1 سال ہو گیا, اب 1 سال کے اندر سوائے فرسٹریشن کے, عوام میں فرسٹریشن ہے, خود حکومت میں بھی فرسٹریشن ہے. تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا کیا. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جیسے ہی آئیں گے مہنگائی ختم کر دیں گے, ایک ملک میں ایک نارمل زندگی ہو جائے گی عوام کی. آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیسے بجٹ پیش کریں گے. ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم چین سے پیسے لے لیں گے, ہم سعودی عرب سے پیسے لے لیں گے. کیا اس طریقے سے بجٹ پیش کیے جاتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ان کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں کہ ہم دوستوں سے مدد لے لیں گے, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوست ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ذرائع آمدنی ہیں اس کو تو آپ کریٹ کر نہیں رہے, پیدا تو کر نہیں رہے. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ کون ان کی مدد کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے, جیسے خود رضا آپ نے فرمایا کہ جو ان کا لب و لہجہ ہے وہ ڈپلومیٹک نہیں ہے, اور یہ ہے کہ وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ IMF جو ہے اس کے انڈر میں ہے, اور یہ ہے کہ ہم IMF سے بہت کچھ کر لیں گے, IMF یہ دے دے گا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اکنامسٹ نہیں ہیں, وہ ماہر معاشیات نہیں ہیں, وہ اکاؤنٹنٹ ہیں. اور یہ کہ وہ جو مطلب اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کرنے کے وہ ماہر ہیں. پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ڈالر کو 60 پہ رکھا تھا, اور جب بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اعداد شمار کی ہیرا پھیری تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے ذہن میں جو موجودہ حکومت ہے PDM کی, سوائے ان کے ذہن میں عمران خان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہم ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, ہم ان کو فلاں لے جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے ملک تو سنبھل نہیں رہا. آپ یہ ہے کہ ملک میں عوام کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ذرا سے بھی مطلب یہ کہ لوگ باہر سڑک پر نکل آئے تو یہ اپنا مطلب چہرہ بھی نہیں دکھا سکیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جس قسم کا تناؤ پیدا کر رہے ہیں, اچھا جعلی تناؤ ہے, مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں. آپ جس ٹیلی ویژن کو اٹھا کے دیکھیے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کر. بھائی اگر آپ ماضی کی حکومت اگر اتنی نااہل تھی, ماضی کی حکومت اتنی خراب تھی, تو پھر ان کے جو اکنامک سروے آیا تو اکنامک سروے نے کیوں کہا تھا کہ 5 جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے, اور آپ کا جو اس وقت صورتحال ہے آپ مائنس میں جا رہے ہیں گروتھ میں. تو یہ جو فرق ہے, اس فرق کے آپ پھر ذمہ دار کون ہیں؟ اور پھر آپ بات کر رہے ہیں جناب IMF کے ہیڈ سے. آپ کا جو وزیر خزانہ ہے وہ تو گفتگو کر رہا ہے بالکل اس طریقے سے جیسے کہ IMF اس کے انڈر میں, اور جبکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ ایک اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو منا لیں, لیکن یہ کہ وہ اس طریقے سے نہیں مانتے. یہ کنسورشیم ہے, یہ جو IMF ہے یہ ساری دنیا میں ایسے ممالک کو کہ جن کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, جن کے ریونیو ٹھیک نہیں ہوتے, ان کو قرضہ دے کر ان کو سنبھالتے ہیں. لیکن یہ تو اس طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں ان کو کہ جیسے گویا کہ یہ جو بھی چاہیں گے کروا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے پاس, پھر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں رضا بتا رہا ہوں, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم سے حکومت نہیں چلے گی تو ہم ہٹ جائیں گے حکومت سے. اب یہ کیوں نہیں ہٹ رہے حکومت سے؟ بھائی دے دیں کسی کو بھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا کے پھر یہ ہے کہ یا کیئر ٹیکر سے نہیں بنتی تو کسی ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیں, تاکہ کم از کم یہ ہے کہ ان کا ایک عالمی سطح پر ان کا ایک معیار تو کم از کم پیدا ہوگا, عالمی سطح پر ان کا ایک اخلاقی معیار تو پیدا ہوگا. لیکن ان کے پاس تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی, معاف کیجیے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ارباب اختیار سے مل کے ہم اپنے اپوزیشن کو ختم کر دیں گے. یہ فواد چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے کہ if you eliminate the opposition from the political scene then who's going to check them, then what will be check and balance. check and balance جب ختم ہو جائے گا تو جمہوریت تو ختم. ویسے بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, I'm sorry, there is no democracy. اور میں آپ کو بتاؤں, لطیف کھوسا صاحب نے جو پنجاب کے گورنر تھے, انہوں نے پرسوں ایک بیان دیا وہاں پہ کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ یہ فاسسٹ گورنمنٹ ہے, یہ فاسسٹ لوگ ہیں, ان میں جمہوریت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا آدمی جو کہ خود پیپلز پارٹی میں تھا اور پنجاب کا گورنر بھی رہ چکا ہے, ون آف دا ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ان پاکستان, وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں.
تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنے بڑے لوگ جو ہے نا اس موجودہ حکومت کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے، اور یہ رائے جب ان کی غیر ممالک کے اخبارات میں شائع ہوتی ہے تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اور میں آپ سے بتا دوں کہ یہ بجٹ پیش بھی نہیں کر سکیں گے. کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے؟ ان کے پاس چین کو ان کو پیسے دے دے گا. حالانکہ چین نے ان کو اتنا سمجھایا کہ بھائی آپس میں آپ محبت پیدا کریں، ایک پولیٹیکل جب تک کہ ایک نارملسی نہیں آئے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے. چین کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ معلوم نہیں کس گھمنڈ میں اچھا کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا اپنی سیاست جو ہے وہ ہم نے مطلب قربان کی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سیاست کے سارے مزے لوٹ رہے ہیں، مزے سے گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. آپ ان کے اخراجات دیکھ لیجئے. تو چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، اور نہ ہی ان کو عوام سے دلچسپی ہے، نہ ہی ان کو جمہوریت سے دلچسپی ہے، نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام. دیکھیے جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. رائٹ. زہرا فاطمی صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی. زہرا فاطمی صاحبہ، پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ وی کانٹ گو فار جو ڈائلاگ ہے، مذاکرات کے لیے پیشکش جو ہے وہ انہوں نے ٹھکرا دیا ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی ڈیل آج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے، جو معاملات جو کمیونیکیشن وہ بڑی ایک کنسرن فل ہے. جون میں بھی ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، لوگوں کو اس وقت ریلیف دینا ہے، یہ سارے چیلنجز ہیں بہت بڑے. اور ایسی صورتحال میں آج کچھ لوگوں نے، سیاستدانوں نے جنہوں نے چھوڑ دی ہے پارٹی پی ٹی آئی، انہوں نے آج خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے ملک کے اندر، کسی بھی فارم میں ہو اپوزیشن ہی ہوگی تو پھر چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ رضا صاحب. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہم مسعود صاحب کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ مجھے جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ مجھے جرنلسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ مجھے پی ٹی آئی کے ممبر نظر آ رہے ہیں. جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں اور جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس قسم کے پائے کے جرنلسٹ ہوں گے جو اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے. جہاں تک سوال ہے، بالکل آپ لوگوں کا ہم سب دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. لیکن یہ حالات ہمارے نہیں بنائے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 70 سال سے یہ جو تھوڑا تھوڑا ٹریگر کر کے جو آتا ہے، اور جو تھوڑا بہت کسر رہ گئی تھی اس کو ہمارے عمران خان صاحب نے پورا کر دیا. بڑی مہربانی ان کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، اگر وہ اتنے ہی خوبصورت لوگ ہیں اور اتنے ہی ان کو فائنانس میں ایکسپرٹیز تھی، تو مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے سالوں میں انہوں نے 4 فائنانس منسٹر کیوں چینج کیا؟ بھئی اگر ان کی ایکسپرٹیز تھی اور وہ اتنے بہترین کام کر رہے تھے تو اتنے سارے فائنانس منسٹرز کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کافی تھے. اسد عمر کو تو انہوں نے اتنا آسمان پہ چڑھایا تھا کہ ہی از دا مین، انہیں کو رکھتے تھے، باقیوں کو کوئی کیوں لے کے رہے تھے؟ اور آپ دیکھ لیجیے فائنانس منسٹر خود ان کے آخر میں شوکت صاحب جو باتیں کرتے ہیں، وہ فائنانس منسٹر کم صرف، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عام پولیٹیشین ہے، کیونکہ ان لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ملک کی بہتری دیکھیں. لیکن ملک میں معاشی بحران اس وقت بھی تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مجھے صرف یہ جواب دے کہ جو اتنے پیسے ان کے پاس آئے تھے اس میں ایک اینٹ کیوں نہیں انہوں نے رکھی؟ ایک انفراسٹرکچر یا ایک پروجیکٹ عمران خان کے زمانے کا مجھے بتا دو تو ہم مان جائیں. ایک بھی نہیں نظر آئے گا. اس کے بعد سے جو حالات ان کے دماغ میں سوائے اور سوائے نواز شریف کے کوئی نہیں سوال تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ذہن پہ اگر عمران خان سما رہے ہیں تو عمران خان کی جو حرکتیں ہیں، عمران خان کی حرکتوں کو ہم لوگ توڑ ڈھونڈ دیں. انہوں نے سارا کلچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ہم بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، ہمارے پاس سارے بجٹس آتے ہیں، ان کے کیے دھرے کے کام ہمارے پاس آتا رہتا ہے، ہم بھی اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے جس منسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں کرپشن جس انداز سے کیا گیا تھا کہ اللہ معافی دے. تو آپ کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بتا دیں، سوائے کہ ہر دن ایز اے پرائم منسٹر ہر دن وہ ایک پوڈیم پہ کھڑے ہو کر کے اور جو تقریریں کرتے تھے، ان کی بسم اللہ جو ہے نا وہ شروع ہوتی تھی نواز شریف سے اور ختم ہوتی تھی نواز شریف میں. اس کے بعد سے انہوں نے شروع کر دیا باجوہ صاحب کے بعد، اس کے بعد سے انہوں نے شروع کر دیا محسن صاحب کے ساتھ. ان کی تو میرے سمجھ میں نہیں آتا
کہ جس انسان میں اگر ان کو وہ انسان نہیں پسند ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ دشمن بن جاتا تھا. تو عمران خان جو ہے نا ان کا یہی ہے، پتے ایک کاغذ اٹھا کر کے وہ لہراتے ہیں. ملک کو اس نے فارن پالیسی کو تباہ کر دیا. اس کی وجہ سے آپ نے امریکنوں سے آپ نے لڑائی کر لی، چیزوں کو آپ نے ناراض کر دیا. فارن پالیسی جو ہماری ہے، ہم لوگ دنیا میں جو ہے نا ہر طرف سے ہم لوگ آئسولیٹ ہو کر کے رہتے ہیں. کم از کم ہم لوگ کا اگر آپ دیکھیں اس میں تو بہتری کتنی آ گئی ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہماری معیشت کا بھی میں ایک بحران آیا ہوا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت رہی تو بالکل انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے. دیکھیے کوئی اگر آپ محنت سے کام کر رہے ہو نا تو اس میں بہتری آتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر بیٹھ کر کے آپ صرف گالیاں دیتے رہیں. جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب محنت کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کے وہ رات تک لگے رہتے ہیں. ہی زبر کہاں لکھ دنیا میں جا رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گی حالات. کون کہتا کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ابھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہوئے گا نہیں. ہمارا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں. یہ آپ کے مسعود صاحب فرما رہے تھے، آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر پتہ ہوتا تو جب بجٹ آئے گا بھائی، اگر پتہ ہوتا نا آئے گا تو آپ کو پتہ. مسعود صاحب ہم نے آپ کے اس پہ ڈسٹرب نہیں کیا، پلیز ڈونٹ ٹاک. آپ کو پتہ ہوتا نا تو پھر یہ آپ چپ ہیں. مسعود صاحب اگر آپ نے ایک آواز اٹھائی نا تو میں بند کر دوں گا. نہیں آپ جب بولتے رہے میں نے ایک لفظ نہیں کہا. جی بالکل ایک لفظ ہم نہیں بولے. آپ کی بات میں نے خاموشی سے سنی ہے. آپ کا وقت آئے گا آپ جواب ضرور دیجیے گا، لیکن اس وقت پلیز بی کوائٹ. آپ میری بات سنیں. ہمارا کام یہی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ عمران خان کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج ساری دنیا عمران خان کو کہہ رہی ہے. جو حرکتیں انہوں نے ابھی کی ہے ہم لوگوں کو تباہی کے دہانے پہ لے کے چلے گئے. اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے اپنے ورکرز کو للکارتے رہتے ہیں کہ توڑ دو، مار دو، پیٹ دو. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ کبھی جا کر کے آپ نے ہمارے جو ہے نا جنا ہاؤس کو آپ نے جلا دیا، آپ نے جا کے جہازوں کو جلا دیا، آپ نے ایڈی کی ایمبولینس کو جلا دیا، اس کے اندر مریض بیٹھا ہوا ہے. یہی آپ سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہی طریقہ ہے حکومت چلانے کا؟ ایک وزیر اعظم تھا ملک کا، کیا منہ کے دکھائے لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو کیا پتا؟ ہم لوگ کا واسطہ پڑتا ہے سارے فارمر سے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے کس قسم کا وزیر اعظم لا کے رکھا تھا جس نے اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکا؟ موب کو آپ نکال کے لے کے آگے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ موب ایک دفعہ جب سڑکوں پہ آ جاتا ہے تو کیا حشر کرتا ہے؟ اچھا زہرا فاطمی صاحبہ، قطع کلائی معافی، میں اس میں جو تھوڑا سا جو پوائنٹ تھا IMF والا اس پہ واپس آنا چاہوں گی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ نے کہا کہ ہم بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، وی آر اسٹرگلنگ اور ساری چیزیں، وزیر اعظم نے خود اس کے پیش نظر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم کی جو نیت ہے اس پہ نہیں شک کیا جا سکتا. کل انہوں نے فون بھی کیا، لیکن اس کے بعد جو وزیر خزانہ صاحب کا جو اس وقت باڈی لینگویج ہے جس قسم کا انہوں نے جو پچھلے ہفتے کیا، جو آج عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو جس طرح سے بی فٹنگ رپلائی دے رہی ہیں، ایسی صورتحال میں جو IMF کے ساتھ جو ٹرمز پہ ہم نے جانا ہے یا کسی بھی قسم کے ٹرمز پہ ہم نے جانا ہے، چونکہ ابھی ڈپلومیٹک اس کی فرنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جی دنیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے رہے، وی فارگیٹ اٹ کہ جی ماضی میں کیا رہا، بٹ سنس 1 year مور دین 1 year یو پیپل آر ہیئر، تو وہ کیا چیزیں ہماری نیگوسیشنز کی طرف جا رہی ہیں کیا؟ بالکل نیگوسیشن ہو رہی ہے. نیگوسیشن ختم تو نہیں ہے IMF سے. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ ہماری بات چیت بھی نہیں ہوگی. وہ اپنی جگہ پہ جا رہی ہے. ہماری فائنانس کی پوری ٹیم ہے جو اس سبجیکٹ میں IMF سے بھی بات کر رہی ہے، باقی سے بھی بات کر رہی ہے. تو بات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہر کی اپنی ہوتی ہے. کوئی ضروریت دیکھیں نا، ہمارے پاس کوئی جادو کی جھڑی تو نہیں ہے نا. جس حال میں ہمیں یہ ملک ملا تھا تو اس میں تو اگر جس طریقے سے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جھڑی گھمایا اور ہو گیا. دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ حالات بہت سی تکلیف دہ ہیں. مشکل حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، انسان کوشش آخری دم تک کرتا ہے. ایک انسان کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہمارے یا آپ کے کسی پیاروں میں سے، کسی رشتہ دار میں سے کسی اور کو اگر ایک بیماری لگ جاتی ہے، ایک کینسر لگ جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک سائڈ میں؟
کہ نہیں جی اب تو اس کو مرنے والا ہے، اس کو مرنے دو. ہم تو اپنی پوری کوشش اینڈ تک کرتے ہیں، اینڈ تک اس کو لے جاتے ہیں، اینڈ تک کرتے رہتے ہیں، جس کا بعض دفعہ جب اچھا بھی ملتا ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے انسان، اور اگر نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں نا، اور ہم آپ کو یقین دلاتے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب یہ ملک دوبارہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا. جب یہ بتائیے کہ 2018 سے آپ لینا، اگر آپ کمپیئر کرتی ہیں تو 2018 میں ملک کہاں پہ تھا؟ اٹ واز دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے بارے میں کہتا تھا، اور ہم تو بڑے بڑے لوگوں میں ہمارا شامل ہونے والے تھے، G20 میں ہمارا نام آنے والا تھا. مگر کیا ہوا؟ آنے کے بعد مجھے بتائیے اس کے بعد کیا حشر، ملک کہاں پہ پہنچا دیا انہوں نے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ انسان جو ہے نا، آپ بس ایک مہینے آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنے 70 سال کا جو غلطیاں اور جو معاشی تکلیفیں ہم لوگوں کے وقت گزرا ہے سبوں کا، ملک کا، تو وہ آپ چاہتی ہیں کہ اگر ایک دن کے اندر یہ 4 دن کے اندر یہ 3 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. ہم سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ وقت آئے گا، اور IMF سے بات چیت چل رہی ہے، ہماری پوری فائنانس ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور فائنانس ٹیم نے پہلے بھی اس فائنانس ٹیم نے کام کیا تھا، آج بھی کر رہی ہے. پہلے بھی ہم نے بہتری لایا تھا جب 2013 میں ہم نے حکومت اٹھائی تھی، اس وقت بھی ہمارے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن ہم نے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. 2014 میں ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. there is always what one say is there is always a blessing in disguise والی بھی بات ہوتی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. ہم سب کو جب تک ہم ایک آدمی، جب تک ہم سب مل کر کے قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے، آج اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو کل پھر وہی بات ہوگی. تو ہمیں خود اپنے آپ کو سنبھلنا چاہیے. جتنی چادر ہیں ہم اتنے پھیلائیں. ہم سب کی عادت ہو گئی ہے کہ کماتے ہیں 100 روپے لیکن اس کو خرچ کرتے ہیں 150. ہم اپنی بھی بات کریں، ہم اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہماری بھی جو تنخواہ ہوتی ہے اس سے کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں آج خرچ کر دیتے کل بچائیں گے، مگر وہ کل تو کبھی نہیں آتا. تو ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑے گا. ہمیں ایک پالیسی پوری بنانی پڑے گی، ایک نئی پالیسی آئے گی. وقت گزر چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو دیکھ کر انسان اپنی پالیسی بھی بناتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا ہے. تو رضا صاحبہ ذرا صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جی چلیں، میں نے ایک بریک پہ بھی جانا ہے ناظرین، ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہی ہوں، اس کے بعد واپس آ رہی اسٹیڈیم. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی، میں ذرا بس لاسٹ کامنٹ آغا مسعود صاحب آپ سے چاہوں گی. جو سچویشن ہے جو بات کری تھی، ڈو یو ریئلی تھنک حکومت کا جو صورت سیناریو ہے، جو حکومت کا اس وقت ٹیمپریچر ہے اور باڈی لینگویج ہے، اس میں کیا صورتحال بنے گی ملک کے اندر؟ اچھا پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے نا کہ ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اپوزیشن میں 3-4 جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے. اس وقت حکومت کے پاس تو اتنا گولڈن پیریڈ ہے کہ اب کوئی اپوزیشن کی جماعت بھی نہیں رہی. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا تھا، وہ بیگم صاحب خواہ ناراض ہو گئی. بات اصل یہ ہے کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم رائٹر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ میں تو خیر کچھ بھی، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے خوف پھیلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے میڈیا کو کرپٹ کیا جا رہا ہے. ان میڈیا کو چھوڑ دیجیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ جو بیچارے غیر جانبدار ہیں ان کو بولنا بڑا مشکل ہے، ان کو غائب کر دیتے ہیں. یہ PDM کی حکومت ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس طریقے سے کیا ملک چلتے ہیں؟ کیا سازشوں کے ذریعے ملک چلتے ہیں؟ کیا نفرتوں کے ذریعے ملک چلتے ہیں؟ عداوتوں کے ذریعے ملک چلتے ہیں؟ ملک میں میرا خیال ہے کہ ایک قسم کے سمجھوتے سے چلتے ہیں، لچک سے چلتے ہیں. کوئی مطلب یہ کہ لچک کہیں سے نظر نہیں آ رہی. اب یہ کہ اگر کسی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، تو اب یہ کہ مذاکرات سلسلے میں بھی کوئی تیار نہیں ہے. اچھا کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھائی نواز شریف صاحب جو ہے نا، اس کے لیے وہ ذہنی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ عمران سے کوئی مذاکرات نہیں ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک لیوریج مل جائے گا، ان کو اسپیس مل جائے گا. تو یہ اس بات سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنا خوف جو خود ان کے اندر بھی ہے، خوف یہ معاشرے میں بھی پھیلا رہے ہیں،
تو رضا میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ملک کا جو مستقبل ہے وہ نہیں سنور سکتا. ملک کا مستقبل جو ہوتا ہے وہ ایک یونٹی سے ہوتا ہے, وہ ایک ڈسپلن سے ہوتا ہے, ایک معاشی ڈسپلن, پولیٹیکل ڈسپلن, یہ ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. یہ صرف یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے مخالف ہیں, آپ کی جو ہے نا ہم آپ کے جو طریقہ کار ہے اس کی مخالفت کریں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے پوری جنتا جو ہے, پورے عوام جو ہے پریشان ہے, اتنے پریشان ہے کہ وہ آپ دیکھیے کہ جس مہنگائی نے پریشان کیا, ان کا پورا ایجنڈا کیا تھا. They had already said کہ we have come to power, we would like to reduce the cost of living, ہے نا. لیکن اب کہاں ہے cost of living, کہاں چلی گئی ہے. آپ دیکھیے انفلیشن کتنا, فوڈ انفلیشن دیکھیے کتنا ہو گیا, 50%. یہ تو غریب آدمی کے لیے, ایک متوسط طبقے کے لیے جو فوڈ انفلیشن 50% ہو گیا, وہ کیسے پورا کرے گا. پھر ڈفرنٹ, پھر ایک انفلیشن نہیں ہے, کئی انفلیشن سے, میں تو صرف دیکھیے میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی پاکستان کے معاملات کو سنوارنا چاہتے ہیں اور سنبھالنا چاہتے ہیں تو یہ جو خوف کی فضا سے ختم کریں, اور یہ ہے کہ آپس سے مل بیٹھ کے ایک ایجنڈا منیمم پوائنٹس پر بات کریں. اور ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, اور وہ یہ بات کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو سنبھال سکتے ہیں, کس طریقے سے آئندہ بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے اندر ایک کشادگی ہے, ذہن کے اندر کشادگی ہے, دل کے اندر کشادگی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بجھا ہوا دل ہے تو یقینی طور پر آپ نہیں کر سکیں گے. بالکل نہیں ہوگا. رائٹ, ایبسلیوٹلی رائٹ. تھینک یو سو مچ آغا مسعود صاحب آپ کا, زہرا فاطمی صاحب آپ کا. ہم نے نثار کھور صاحب کو بھی آج پروگرام میں دعوت دی تھی, انفارچونیٹلی ہی ہیزنٹ جوائنڈ اے پروگرام. جی اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.